बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। 10 कमांडमेंट्स ऑफ लीडरशिप का 9th कमांडमेंट आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। ये एक ऐसा पैगाम है जिसे सुनकर आप थोड़ा सा भी साथ दें तो मुस्लिम सोसाइटी में एक लॉन्ग टर्म रिवोल्यूशन का आगाज़ हो जाएगा इंशाअल्लाह। अब ईद के फौरी बाद शादियों के सीज़न का आगाज़ हो जाएगा और आपको हर रोज़ 2-2, 3-3 दावतें वसूल होना शुरू हो जाएंगी। ये तो हमें खूब समझाया गया है कि दावत कबूल करना सुन्नत है, लेकिन ये कभी नहीं समझाया गया कि दावत कबूल नहीं करना उससे कहीं ज़्यादा अहम सुन्नत है। और यही आज का हमारा कमांडमेंट है। अगर आप एक सालेह लीडरशिप पैदा करना चाहते हैं तो ये मौजू बहुत अहम है, क्योंकि लोग वोट लेने या चंदे लेने या पीआर मेंटेन करने हर किस्म की दावत में जा कर जायज़ और नाजायज़ की परवाह किए बगैर खाकर आना ज़रूरी समझते हैं ताकि ताल्लुकात बाकी रहें। लेकिन शरई तौर पर यह देखना ज़रूरी है कि आज के दौर में कितनी दावतें जायज़ हैं या नाजायज़ हैं। आज मुसलमानों की बेशुमार अखलाकी तबाहियों और बढ़ते हुए इफलास के पीछे इन नित नई दावतों का बहुत बड़ा हाथ है। लोगों में खुशियां मनाने और खाना खिलाने का जुनून इस कदर तेजी से बढ़ता जा रहा है कि ऐसे लगता है कि हमारी ज़िंदगी का मकसद ही दावतें खाना और दावतें करना है। जो कौम एक बार पेट भरने के चक्कर में पड़ जाएगी, उसका विजन या उसका शऊर हमेशा के लिए लॉक हो जाता है। फिर लोग चाहे तालीमी याफ्ता हों या कम पढ़े लिखे, आप उन्हें लाख कुरान या हदीसें सुनाते रहिए, ये मुंड बैलों और बकरियों की तरह सिर्फ चरना जानते हैं। उन्हें यह पता नहीं चलता कि कब अपने खेत से निकलकर दूसरे खेत में दाखिल हो गए। दरअसल आदमी के पास जब वक्त और पैसा थोड़ा सा भी सरप्लस हो तो उसका दिमाग फौरी अच्छी दावत और अच्छे खाने पर ज़रूर जाता है। यहीं से वो सारी बुराइयां पैदा होती हैं जो आज सोसाइटी में फैली हुई हैं, यानी हिर्स, बोस्टिंग, कंपटीशन, ईगो, झूठी शान, इज्जत और पोजीशन की ख्वाहिश। और फिर इन्हीं चीज़ों को अचीव करने के लिए आदमी अपनी दौलत बढ़ाने की फिक्र करता है, फिर झूठ, चोरी, खयानत सब कुछ कर गुजरता है। ज़मीर फिर भी मुतमईन रहता है कि हमें जन्नत का रास्ता ही ये दिखाया गया है कि इबादत कर लो, खैर खैरात कर लो और नफिल उम्रे कर लो और इस्तग़फ़ार को तकिया कलाम बना लो और बस अल्लाह ताला जन्नत की चाबियां लेकर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। दोस्तों, आज का कमांडमेंट यही है कि जहां दावतों को कबूल करने का हुक्म है, उससे कहीं ज़्यादा शिद्दत से दावतों को कबूल करने से पहले सोचने का हुक्म है। और इस दौर में 90% दावतें ऐसी हैं जिनका बाइकआउट करने का हुक्म कुरान, हदीस और सीरत अइम्मा और सल्फ में मौजूद है। मिसाल के तौर पर सूरह बकरा आयत 188 और सूरह निसा 29 में फरमाया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिलबातिल, ऐ ईमान वालों, एक दूसरे के माल को बातिल तरीके से मत खाओ। दोस्तों, ये जो हम शादियों में लड़की वालों से कहते हैं कि हमें कोई जहेज वहेज नहीं चाहिए, अपनी खुशी से आप जो चाहे दे दीजिए, बस खाना मेयारी होना चाहिए। दोस्तों, अपने ज़मीर से पूछिए, क्या ये खुशी से खिलाया जाता है? ये खुशी है या मजबूरी? क्या ये एक सोशल ब्लैकमेल नहीं है? क्या आप नहीं जानते कि लड़की वाले सिवाय 2-4 लोगों को छोड़कर बाकी अपना घर बेच रहे हैं, कर्ज, चंदे या भीख ले रहे हैं, भाई लूट रहे हैं, माँ बाप अपनी आखिरी उम्र की कमाई लुटाकर परेशान हैं? इस आयत की ये खिलाफ वर्जी है या नहीं? क्या लड़की वालों से रस्म रिवाज के नाम पर खाना मांगना, एक दूसरे के माल को बातिल तरीके से खाना नहीं है? क्या ऐसी दावतों में शिरकत करना ऐसे बातिल को मजीद स्ट्रॉन्ग करना नहीं है? कुरान का दूसरा सबूत देखिए कि सूरह शुरा, वला तुतिउ अमरल मुसरिफीन अल्लज़ीना युफ़सिदूना फिल अर्दि वला युस्लिहून, कि इसराफ करने वालों को हरगिज़ फॉलो मत करो। ये लोग ज़मीन में फसाद फैलाने वाले लोग हैं, ये इस्लाह करने वाले नहीं हैं। दोस्तों, इसराफ यानी एक्स्ट्रावैगेंस, ओवर स्पेंडिंग करने वालों की इताअत मत करो का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि लोग अपनी खुशियां, अपने अरमान पूरे करने के लिए आपको भी इनवाइट करते हैं। इनकी चाल को समझिए। इसराफ के माने ये हैं कि जितनी ज़रूरत है इससे ज़्यादा खर्च करना, और इससे आगे का कदम तब्ज़ीर है, यानी एक चीज़ की ज़रूरत ही नहीं लेकिन उस ज़रूरत को इन्वेंट करना, सांचक, मंजे वगैरह। इसके लिए औरतों के हुक्म पर चलना, शादी खाने किराए पर लेना, ये इसराफ ही नहीं तब्ज़ीर है। यहाँ कुरान का हुक्म सुनिए, सूरह बनी इसराइल, ला तुबज़्ज़िरू इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख़वान शयातीन, कि तब्ज़ीर मत करो, तब्ज़ीर करने वाले बेशक शैतान के भाई हैं। दोस्तों, ये शादी खाने लेकर मंगनी, सांचक, मंजे, सालगिरह और दूसरी दावतें करने वाले, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के खिलाफ जाकर रुखसती के खाने खिलाने वाले और खाने वाले, ये सारे कुरान के मुताबिक शैतान के भाई हैं। अब आप ही सोचिए कि एक वक्त के खाने की खातिर या मुहिज़ रिलेशंस की खातिर आप शैतान के भाइयों के न सिर्फ हाथ मजबूत कर रहे हैं बल्कि खुद अपनी दुनिया और आखिरत दोनों तबाह कर रहे हैं। हदीस में है कि 5 चीज़ों का हिसाब दिए बगैर कोई बंदा क़यामत में एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकेगा, चाहे उसके साथ कितनी नमाजें और नेकियां हों। इसमें एक सवाल माल के ताल्लुक से होगा। जो माल आप इन दावतों पर खर्च कर रहे हैं या इन दावतों को अटेंड करने पर खर्च कर रहे हैं, इसकी बड़ी सख्त पूछ होने वाली है, और उस टाइम का भी पूछ होने वाली है जो टाइम आप इन दावतों पर खर्च कर रहे हैं। एक और मिसाल के रमज़ान आते ही इफ्तार पार्टियां शुरू हो जाती हैं।
پارٹی دینے والا تو معصوم میں سے کہتا ہے کہ یہ تو ثواب کا کام ہے، ضرور ثواب کا کام ہے، لیکن بھوکے فقیر اور مسکین کو افطار کروانا ثواب ہے۔ آپ ان پارٹیوں میں کاؤنٹ کیجئے کتنے بھوکے اور مسکین ہوتے ہیں۔ دراصل دوسروں کی افطار پارٹیاں کھا کر آدمی اپنے کو بھی اوبلاج سمجھتا ہے کہ ایک بار دوسروں کو بھی بلانا چاہیے، ورنہ خود بیوی گھر میں تانے دینا شروع کر دیتی ہے۔ دوستو، یہ ساری مستیاں دراصل پیسہ زیادہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ختنہ کے پھول، بسم اللہ، روزے رکھائی، زیارت، چہلم، برسی، برتھ ڈے، میرج اینیورسری، بچہ پاس ہو گیا، عقیقہ وغیرہ، دھوم دھام سے ایرو غیروں کو جمع کرنا بہت بڑا فتنہ ہے۔ شادی خانے لینا بہت بڑا فتنہ ہے۔ یہ سسٹم بن جاتا ہے، لوگ اس کمپلیکس میں آ جاتے ہیں کہ دوسرے کر رہے ہیں لہٰذا مجھے بھی کرنا چاہیے۔ ان میں نہ للہیت ہے نہ شریعت کا حکم۔ ایسی دعوتوں میں شرکت کرنا اور بلانے والوں کے ساتھ کوآپریٹ کرنا اور ان کی ہمت بڑھانے کے مترادف ہے، اور اسے سخت منع کیا گیا ہے۔ سورہ مائدہ، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اے ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم نیکی اور تقوی کے کاموں میں کوآپریٹ کرو اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ہرگز کوآپریٹ مت کرو۔ دوستو، ذرا یہ تو سوچئے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ دین ہم تک پہنچایا ہے، اس کے لیے کئی فاقے کیے ہیں۔ آپ نے اور آپ کے خاندان نے کئی دن کے فاقوں کے بعد یہ دین ہم تک پہنچایا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بے مقصد پیٹ بھرنے کی دعوتوں کی اجازت دے دیے ہوتے تو کوئی دن ایسا نہیں جاتا جس دن آپ کو یا کم از کم آپ کی بیٹی اور نواسوں کو کوئی نہ کوئی دعوت نہ آتی۔ دعوت قبول کرنے کی سنت تو ہم سب کو پسند ہے، لیکن فاقوں کی سنت کسی کو پسند نہیں۔ دیکھیے دعوتوں سے کس طرح منع کیا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فمن رآ منکم فلیغیرہ بیدی۔ یہ طویل حدیث ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی منکر یعنی برائی کو دیکھے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، یہ بھی نہیں کر سکتا تو دل سے نفرت کرے، اور یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ جس چیز سے آپ کو نفرت ہو اس کی آپ شکل بھی نہیں دیکھتے، اسی کو نفرت کہتے ہیں۔ ہم کتنی ایسی دعوتوں میں جاتے ہیں جہاں منکرات کو دیکھ کر ہم خود ہی تبصرے کرتے ہیں کہ یہ بہت غلط ہو رہا ہے، کہیں پٹاخے تو کہیں آرکیسٹرا، کہیں جہیز تو کہیں بے پردگی۔ ہم برائی کو برائی ضرور کہتے ہیں، لیکن ان دعوتوں میں شریک ہوتے ہیں اور کھا کر بھی آتے ہیں۔ یہ وہ اسٹیج ہے جہاں ایمان کے آخری درجے سے بھی ہم گر جاتے ہیں۔ ہم کو اتنی ہمت بلند کرنی چاہیے کہ بلانے والے کے منہ پر کہیں کہ تم اپنی آخرت تو برباد کر ہی رہے ہو، ہمیں بھی انوائٹ کر کے گواہ بنا رہے ہو۔ ہم لعنت کرتے ہیں اسی دعوت پر۔ یہ کہنا جہاد ہے، اور ہمارے اسلاف نے یہ مثالیں قائم کی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فتح الباری میں درج ہے کہ ایک دعوت میں گئے، وہاں دیکھا کہ میزبان نے دیواروں پر پردے لٹکائے ہوئے ہیں۔ اس سے کہا کہ تو نے کعبے کو گھر میں لا کر کب سے بسا لیا ہے؟ پھر آپ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ اس کے پردے کے ٹکڑے کر دو۔ ایک اور واقعہ ابن تیمیہ نے اقتداء صراط المستقیم میں لکھا کہ احمد بن حنبل علیہ الرحمہ ایک دعوت میں گئے، وہاں دیکھا کہ کرسی پر چاندی کے ورق لگائے گئے ہیں۔ آپ نے بائیکاٹ کیا، فوری واپس ہوئے۔ میزبان نے روکنے کی کوشش کی اور آپ نے اسے ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ یہ سن کر ہمارے بعض بزرگ یہ ضرور ہماری اصلاح فرمانے کی کوشش کریں گے کہ یہ دیکھیے یہ شدت پسندی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، آج کل کے دور میں یہ ایکسٹریمزم مناسب نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ مصلحت پسند بزدل بزرگ ہمارے رہنما نہیں ہو سکتے۔ ہمارے رہنما تو عبداللہ بن عمر اور احمد بن حنبل رحم اللہ علیہ جیسے اسلاف ہیں، ان میں وہ شدت پسندی نہ ہوتی اور لوگوں تو اور بھی انکریجمنٹ ملتا لوگوں کو، اور لوگ ایسا بھی کرتے بلکہ اسے 2 قدم آگے بڑھ کر کرتے، اور پھر ان کا دل گھروں اور دعوتوں میں ایسے اٹک جاتا کہ جنگوں میں جانے کی ہمت نہ کرتے، اور یہ اسلام ایران اور یورپ کی سرحدوں تک نہ پہنچتا۔ جب تک آپ گھروں کی سجاوٹ اور دعوتوں کی لت سے باہر نہیں نکلیں گے، جب تک آپ بیویوں کے کپڑوں، زیوروں اور ان کے بیوٹی پارلرز کے چکروں سے باہر نہیں نکلیں گے، دین کے لیے گھر سے نکلنا ناممکن ہو جائے گا۔ دیکھیے سورہ مائدہ میں ایک رول بتایا گیا ہے کہ آدمی جس چیز سے ڈر کر اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اسی چیز کے خوف میں 40 سال تک غلامی میں مبتلا کر دے گا۔ 40 سال کا مطلب آپ کی اور آپ کی ایک نسل پوری غلامی میں مبتلا رہے گی۔ آج آپ جہیز اور کھانوں کے بائیکاٹ نہیں کر سکتے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ حرام ہے، صرف لوگوں کے ڈر سے، تو لوگوں کی اور رسم و رواج کی غلامی میں پسنا آپ کا مقدر ہو جائے گا۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح بائیکاٹ کیا۔ نسائی اور ابن ماجہ میں بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر دعوت پر گئے، پردے پر ایک تصویر دیکھی اور واپس لوٹ گئے۔ حضرت فاطمہ و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر پیچھے آئے، مگر آپ نے آنے سے انکار کر دیا۔ مشکات کی حدیث ہے کہ المتواریان لا یجابان لا یؤکل طعامہما، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے والی دعوتوں میں نہ کھانا کھایا جائے نہ دعوت قبول کی جائے۔ اور ابو داؤد کی ایک حدیث ہے کہ ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ولیمہ میں گئے، وہاں گانا بجانا چل رہا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گانا دلوں میں ہائپوکریسی پیدا کرتا ہے، اور وہ واپس چلے آئے۔ حضرت عثمان بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے جو مسند احمد میں درج ہے کہ کسی نے ان کو بچے کی ختنہ کی دعوت پر بلایا، حضرت عثمان نے انکار کر دیا
اور کہا کہ نہ رسول اللہ کے زمانے میں ایسی کوئی دعوت ہوتی تھی اور نہ ہم جاتے تھے۔ ابن تیمیہ نے بھی ایسا ہی ایک واقعہ لکھا ہے کہ حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ ایک دعوت میں گئے اور وہاں بھڑکیلے لباس دیکھ کر واپس چلے آئے اور فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی تشبہ اختیار کرے گا وہ اسی قوم میں سے اٹھایا جائے گا۔ ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا قول ملتا ہے کہ اگر دعوت دینے والا ظالم اور بدکار شخص ہو، میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ اگر دعوت دینے والا شخص ظالم اور بدکار شخص ہو تو ایسے شخص کا کھانا بھی حلال، کھانا جائز نہیں ہے۔ الغایہ والتقریب کتاب النکاح میں امام شافعی ولیمہ میں شرکت کرنے کے 5 شرطیں لکھتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی شرط پوری نہ ہو تو اس دعوت کا قبول کرنا، اس کا حکم ساقط ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس دعوت میں صرف امیروں کی شرکت نہ ہو۔ دوسرے یہ کہ دعوت دینے والے کا مقصد کوئی اور نہ ہو، کوئی چھپی ہوئی غرض نہ ہو۔ تیسرے، دعوت دینے والا شخص ظالم، فاسق یا شریر نہ ہو۔ چوتھا یہ کہ شان، سنیے غور سے، کہ چوتھی شرط یہ ہے کہ شان، دکھاوا اور اسراف نہ ہو۔ اور 5ویں شرط یہ ہے کہ جس مال سے، جس پیسے سے وہ دعوت کر رہا ہے وہ پیسہ حرام کا نہ ہو۔ دوستو، شمائل کبریٰ میں کی ایک روایت سنیے کہ دارمی کی روایت سے حدیث لکھتے ہیں، جب تمہیں ولیمے کی دعوت دی جائے تو اسے قبول کرو، لیکن آگے شامی کے حوالے سے لکھا ہے کہ لا یلزم اجابت دعوت اذا کان مہینا کا منکرن، اگر وہاں گناہ اور منکر ہو تو ایسی دعوت کا قبول کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح کی ایک سنن کبریٰ اور ترغیب میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ فخر اور ریا یعنی وینٹی اینڈ شو آف جس دعوت میں ہو اس دعوت میں ہرگز شرکت نہ کرو۔ دوستو، کیا کوئی اپنی زبان سے قبول کرے گا کہ وہ دکھاوا یا فخر یا پراؤڈ کی بنیاد پر یہ دعوت کر رہا ہے؟ ہرگز نہیں، کوئی قبول نہیں کرے گا۔ لیکن آپ اگر سمجھدار ہیں تو خود محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ اللہ کو خوش کرنے والی دعوتیں ہیں یا لوگوں کو۔ ایسی شادیوں سے معاشرہ یا سوسائٹی کنسٹرکٹ ہو رہی ہے یا ڈسٹرکٹ، اس کو روکنا ہم سب کا فرض ہے اور اس کا پہلا اسٹیپ ہے بائیکاٹ۔ بعض سمپل لوگ، سادہ مزاج لوگ، سادہ لوگ حضرات یہ کہتے ہیں کہ شادی میں سادگی اختیار کرنی چاہیے اور ایک ڈش پر رخصتی کرنی چاہیے۔ واہ سبحان اللہ، یہ مشورہ ولیمہ کے لیے تو بہت موزوں ہیں، لیکن رخصتی کے دن کے لیے یعنی ریسیپشن کے لیے یہ شریعت کے خلاف ہے۔ ایک چیز جو اسلام میں تھی ہی نہیں اس کو جائز کا اسٹیٹس دینا سرے سے غلط ہے۔ پہلے یہ ثابت ہو کہ ہمارے رسول یا صحابہ یا اولیاء یا ائمہ یا کسی بھی علماء حق نے لڑکی والوں سے شادی کے موقع پر کھانا لیا ہو۔ یہ ایک چیلنج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 شادیوں میں یا ہزاروں صحابہ کی کسی شادی میں کوئی ایک شخص مثال لا کر بتائے جس میں دلہن والوں سے خوشی سے یا فرمائش سے کھانا لیا گیا ہو۔ بعض لوگ غیر معروف صحابیوں کا کوئی کمزور اور ضعیف واقعہ ضرور لے کر آتے ہیں اور ان رخصتی کے دن کے دعوتوں کو جائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ امہات المومنین اور بڑے بڑے صحابہ کی موجودگی میں ان کے واقعات جبکہ موجود ہیں، ان کی مثالیں لینے کے بجائے غیر معروف صحابہ کی کمزور اور ضعیف مثالیں لانا ایک چال بازی اور ایک منافقت نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ دوستو، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ اعلنوا نکاح فی المساجد، نکاح مسجد میں کرو اور ولیمہ کرو چاہے ایک بکری کا کیوں نہ ہو، تو اس میں ریسیپشن یعنی رخصتی کے دن کے کھانے کا جواز کہاں سے بیچ میں لا لیا گیا؟ یہ اپنی کنوینئنس یا اپنے انٹرسٹ کے مطابق سنت کو تبدیل کرنے کی ایک جسارت ہے۔ یہ سادہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلچر الگ تھا، اب لوگ نہیں مانیں گے، لوگ تو چھوڑیے خود اب آپ کی بیوی نہیں مانے گی۔ یہ سادہ لوگ حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ شدت اختیار نہیں کرنی چاہیے، تھوڑی تھوڑی تبدیلی لانی چاہیے۔ گویا کینسر کے آخری سٹیج کے مریض کو ڈائریکٹ آپریشن کر کے چیر پھاڑ نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کو پیناڈول دے کر ٹھیک کرنا چاہیے۔ دوستو، کفار قریش بھی تو شدت پسندی نہیں چاہتے تھے، وہ بھی تو یہ چاہتے تھے کہ تھوڑے دن آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیں، تھوڑے دن ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیتے ہیں۔ کتنا اچھا سمجھدار فارمولہ تھا، لیکن اللہ کا فیصلہ کیا تھا؟ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ اگر کوئی رسم و رواج کی ورشپ نہیں چھوڑ سکتا تو مرنے دیجیے اس کو اس کے کفر پر۔ آپ کو اس کے لیے کنسیشنز پیدا کرنے کا کوئی اختیار نہیں دیا گیا۔ دین میں آسانی پیدا کرنے کے نام پر مشرکین کے طریقوں کو ڈائلیوٹ کر کے اس کی اجازت دینا خود شریعت کو بدلنے کی ایک جسارت ہے۔ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ دوسری بات یہ ہے دوستو کہ شادی میں سادگی کا معیار مقرر کرنے والے ہم کون ہوتے ہیں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی کا خود معیار مقرر کر دیا ہے۔ جس سادگی کی آپ تعلیم دے رہے ہیں وہ تو اور بھی خطرناک ہے۔ آپ ایک چور دروازہ کھول کر دے رہے ہیں
کیونکہ ہر ایک کی سادگی کا معیار الگ ہو جائے گا، اور یہی تو ہو رہا ہے. ہائر کلاس، مڈل کلاس، لوور کلاس، ہر ایک کی سادگی الگ ہے، اور اپنے اپنے معیار کے مطابق ان دعوتوں کے اوپر پورا عمل کر رہا ہے، جس کی وجہ سے آج پوری سوسائٹی برباد ہو رہی ہے. اور پھر جہاں تک ایک ڈش کا معاملہ ہے، یہ بتائیے کہ کئی ڈش کے بجائے ایک ڈش میں بچت کتنی ہوگی؟ شادی خانے کا کرایہ اتنا ہی ہوگا، ڈیکوریشن کا، پورے خاندان کے کپڑوں کا، بیوٹی پارلر کا، دولہا کی گاڑی سجا کر بھیجنے کا، یہ سارے خرچ تو ایز اٹ از باقی رہیں گے. صرف پکوان کا خرچ ہارڈلی 25% کم ہوگا. اس سے کتنا فرق پڑے گا؟ یہ تو ویسا ہی ہے جیسے مردے کا وزن کم کرنے کے لیے سر کے بال نکال دیے جائیں. جب رخصتی کے کھانے کی پوری تقریب ہی جائز نہیں تو ایک ڈش یا 10 ڈش کا سوال کہاں پیدا ہوتا ہے؟ ایسی دعوتوں میں شرکت اور شریعت کی کھلی نافرمانی ہے. لوگ بہانہ بازی کرتے ہیں کہ میزبانی کرنا اور کھانا کھلانا تو سنت ہے. یہ جھوٹ ہے. یہ دعوتیں محض دنیا والوں کا منہ بند کرنے، دلہا والوں کو خوش کرنے، اور جتنے لوگوں کی دعوتیں کھا چکے ہیں ان کا حساب چکتا کرنے کے لیے ہوتی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ کیا لوگوں کو جو مہمان آئے ہیں ان کو بھوکا بھیج دیں؟ دوستو یہ بھی جھوٹ ہے. کوئی نہیں آتا، آپ ان کو بلایا جاتا ہے. ایسی دعوتوں میں جانے سے شریعت نے منع کیا ہے. شمائل کبریٰ میں بیہقی اور مشکات کے حوالے سے حدیث بیان کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاسقوں یعنی دین کی پرواہ نہ کرنے والوں کی دعوت میں جانے سے سخت منع فرمایا ہے. اس لیے جو لوگ اپنا ایمان سلامت رکھنا چاہتے ہیں اور حلال رزق اپنے پیٹ میں بھرنا چاہتے ہیں وہ آج سے دعوتوں کو مکمل بائیکاٹ کریں. دوستو ایک اور حکم جو اس دور کے سب سے بہترین حوالے کے ساتھ ہم پیش کرتے ہیں وہ ہے مفتی خلیل احمد صاحب شیخ الجامع نظامیہ حیدرآباد دکن 21 ستمبر 2011 کے سیاست میں دعوتوں کے بائیکاٹ پر زور دیتے ہوئے شامی کتاب الحظر والاباحہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ دعوت ولیمہ قبول کرنا سنت موقدہ ہے، بشرطے کہ اس میں لغویات، لہو لعب اور منکرات نہ ہوں، یعنی پٹاخے، گانا بجانا، کئی ڈشوں کا مقابلہ، بے پردگی، اسراف، جہیز وغیرہ. آگے مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ علماء و مشائخ کو اگر دعوت میں آنے کے بعد پتہ چلے اور وہ اگر ان منکرات کو روکنے پر قادر نہ ہوں تو فوری لوٹ جائیں، اور اگر پہلے سے ہی علم ہو تو ایسی دعوتوں کا مکمل بائیکاٹ کریں. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اگر پیسہ سرپلس ہو تو پھر خرچ کہاں کریں؟ انسان زکوٰۃ ضرور دیتا ہے، لیکن زکوٰۃ کے باوجود اس کے پاس بہت سارا پیسہ ہوتا ہے، اور انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا پیسہ اس کی پسندیدہ عبادت پر خرچ ہو. اس لیے ہر شخص کی پسند کی نیکی الگ الگ ہوتی ہے. آپ بچے کا قرآن ختم ہونے پر دعوت کرتے ہیں اور ہزاروں روپیہ خرچ کرتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جس شخص نے قرآن پڑھائی وہ کتنی پریشانیوں میں مبتلا ہے؟ آپ اگر اس غریب استاد کی مدد کر دیتے ہیں تو نہ صرف ایک خاندان کھڑا ہو جاتا ہے بلکہ قرآن کا ایک مدرس سینکڑوں کو قرآن مفت پڑھا سکتا ہے. کئی مدرسے ہیں جہاں بچوں کو کپڑا اور کھانا تو مل رہا ہے لیکن تعلیم نہ دینی ہے نہ دنیاوی. علماء کو یہ بات معلوم ہے لیکن ان کی مجبوری یہ ہے کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے اعلیٰ کوالٹی کے ٹیچرز چاہیے اور اس کے لیے پیسہ چاہیے. آپ ایک مدرسے کی مکمل اسپانسرشپ لیجئے جہاں سے ایک پوری دینی اور دنیاوی تعلیم سے لیس نسل آگے آئے گی، اور پھر وہاں آپ کو سچی خوشی ملے گی. دوستو ذرا مسلمان علاقوں سے باہر نکل کر اپنے ہی شہر سے باہر دیکھیے. کروڑوں مسلمان ڈاؤن ٹروڈن ہیں. مسلمانوں کے سلمز میں بدبو اور گندگی کی وجہ سے آپ داخل نہیں ہو سکتے. انہیں پینے کا صاف پانی میسر نہیں، وہاں ٹوائلٹس نہیں. ڈیلیوری کے لیے عورتوں کو سائیکل یا بنڈی پر لے جانے میں کئی ڈیتھ ہو جاتی ہیں. کوئی اسکول نہیں، کوئی روزگار نہیں. اور حکومت نے جو اسپانسر ولیج پروگرام شروع کیا ہے اس کے تحت ہر گاؤں میں اب صاف پانی، کلینک، کمیونٹی ہال، اسکول اور روزگار کے ساتھ ساتھ تعلیم بھی ہوگی. پھر اس تعلیم میں سوریہ نمسکار بھی ہوگا، یوگا بھی ہوگا اور بھجن بھی ہوں گے. جس گاؤں میں 100 گھر ہوں گے ان میں 10 گھر مسلمانوں کے بھی ہوں گے. ان 10 گھروں کو گاؤں سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا بہت آسانی سے یہ 10 گھر بھی گھر واپسی کے ایجنڈے کے تحت اس کلچر اور اس مذہب میں اسیمیلیٹ ہو جائیں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ آئندہ 10-15 سال میں ہزاروں گاؤں سے مسلمان مٹ جائیں گے. اس قوم کے لوگ تو یہ ایک عظیم خدمت کر رہے ہیں، پیسہ لٹا رہے ہیں، لیکن ہماری قوم کے پیسے والے کیا کر رہے ہیں؟ دعوتیں کر رہے ہیں، نظر و نیاز کر رہے ہیں، عمرے اور زیارتیں کر رہے ہیں، سانچک، منجے، جماگی، منگنی اور رخصتی کر رہے ہیں، چہلم، برسی، عرس، سندل اور پنکھے کر رہے ہیں، افطار پارٹیاں اور سالگرہ کر رہے ہیں. دوستو اپنا جتنا مال سرپلس ہے وہ آج اللہ کو قرض دینے کی ضرورت ہے. وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ. کسی جماعت یا فرد کو مت دیجیے، خود ان کے ساتھ جائیے اور ان کروڑوں مسلمانوں کی حالت اپنی آنکھوں سے دیکھیے. کیا آپ نہیں چاہتے کہ یہ کلمہ پڑھنے والے ہمیشہ مسلمان رہیں، ہمیشہ اسلام میں باقی رہیں؟ اٹھیے اور ایک گاؤں کو نہیں تو کم از کم ایک گھر کو اسپانسر کیجیے. اور کرنے کے کام بہت ہیں دوستو. جہیز کو مٹائیے، یہ آج کے دور کا سب سے بڑا جہاد ہے. اس کے لیے اپنی جیبوں سے مال خرچ کیجیے. دوستو دیکھیے کہ مسلمانوں کے لاکھوں بچے چائلڈ لیبر میں ہیں، تعلیم سے محروم ہیں. ان بچوں کو اپنے گھر لائیے اور اپنے بچوں کے ساتھ پڑھائیے.
ایسے بے شمار کام ہیں، انسانیت کا دکھ بانٹ کر جو خوشی حاصل ہوگی وہ دعوتیں کر کے ایک دن کے شہنشاہ بننے سے کبھی حاصل نہیں ہوگی۔ دوستو اپنے خوشی کے کانسیپٹ کو بدلیے۔ مختصر یہ ہے دوستو کہ 9واں کمانڈمنٹ یہ ہے کہ آپ ہرگز کسی ایسی دعوت میں نہ جائیں گے، نہ خود کوئی ایسی دعوت کریں گے جس میں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان آج ہوتے تو ہرگز نہ آتے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔